सुबह मेरी रहमतों से भरी, सुबह मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इब्तिदा है सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते की, इसमें आप सभी को मरहबा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहां भी हो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। एक अल्लाह तबारक व तआला के बड़े नेक और मुकर्रब आदमी थे। वो जिस भी रास्ते से गुजरा करते थे वो रास्ता महक जाया करता था। उनको किसी दिन किसी ने रोक के कहा कि आप तो खुशबू पर बहुत सारी कसीर रकम खर्च करते होंगे, कि हम देखते हैं आप जहां से गुजरते हैं वहां से रास्ते महक जाया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुशबू खरीदता ही नहीं हूं। सुनने वाला जवाब सुनकर हैरान हो परेशान हो गया। अजीब मामला है, जिसके गुजरने से रास्ते महक रहे हैं उसका कहना यह है मैं खुशबू ही नहीं खरीदता। सवाल करने वाले ने फिर कहा, राज तो बताएं, ये राज क्या है? उन्होंने फिर एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं हयादार जो है वो नौजवान था, तो मेरे घर के किसी फर्द ने कहा कि इसकी हया कुछ ज्यादा ही है, तो इसकी हया को कम करने के लिए इसको बाजार में छोड़ दिया जाए, कहीं कपड़े वाली दुकान पर इसको काम करने के लिए छोड़ा जाए, ताकि इसकी हया में कुछ कमी आए। घर वालों का भी अपना बाजू का ज़हन होता है। वो कहते हैं मुझे कपड़े की दुकान पर छोड़ दिया गया, कपड़े की दुकान पर मैंने काम करना शुरू किया, तो एक दिन एक बुढ़िया औरत आई और उसने काफी सारे कपड़े, आला किस्म के कपड़े निकलवाए। और फिर उसने कहा कि ऐसा करो, दुकान के मालिक से कहने लगी कि इस शख्स को कपड़े देकर मेरे साथ भेज दो। जो कपड़े हमारी मालिकिन को, हमारे घर वालों को जो चाहिए होंगे वो हम रख लेंगे और उसकी कीमत अदा कर देंगे, और जो नहीं चाहिए वो इसके हाथ हम वापस भेज देंगे, कीमत भी तुम्हें भेज देंगे इसके हाथ। उसको ले गए, उस नौजवान को लेकर घर में जो है वो जब वो दाखिल हुई औरत, वो घर का दरवाजा बंद हुआ। उस घर के अंदर एक नौजवान औरत थी, वो उस पर फरेफ्ता हो गई और फिर उसने कहा कि मेरे साथ मुंह जो है तुम्हें काला करना पड़ेगा, गलतकारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये नौजवान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने से घबरा गया, डर गया, बाहया भी था कि मैं ये ऐसा घटिया और अखलाकियात से घिरा हुआ काम ये कैसे कर लूं। बहरहाल दरवाजे बंद थे, इस नौजवान को बिल्कुल ट्रैप किया जा चुका था। तो इसने, पुराना दौर था, तो इसने कहा ऐसा करें कि मुझे कज़ाए हाजत के लिए जो है वो जाना है। अब ये कज़ाए हाजत के लिए इसको लेकर गए, जो खुदाम औरतें थीं वो इसको कज़ाए हाजत के लिए एक जगह पर ले गई और पर्दा वगैरह उन्होंने किया। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस नौजवान को कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, अपने आप को कैसे इस गुनाह अजीम से किस तरह बचाऊं, बदकारी से, गलतकारी से, हरामकारी से कैसे बचाऊं अपने आप को। तो कुछ गलाजत थी जो वहां पर रखी हुई थी, उसने वो अपने कपड़ों पर जो है उसको लगाया और अपने कपड़ों पर लगाकर और अपना मुंह खौफनाक बनाकर उसने जो खादिमा पर्दा किए खड़ी थी उनको डराया। उनको जब डराया तो उन्होंने दीवाना दीवाना कह के शोर मचाया। इसको कपड़े में जो है वो लपेट दिया गया और कपड़े में लपेट कर इसको एक बाग के अंदर फेंक दिया गया। जब इस नौजवान को इस बात का इदराक और यकीन हो गया कि अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है और ये लोग वापस जा चुके हैं, वो उठ के वहां बाग की नहर के अंदर गुस्ल किया, अपने कपड़ों को पाक किया, अपने जिस्म को पाक किया
اور اپنے گھر پہ چلے آئے. گھر پہ آئے, رات کو سوئے تو ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی کہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کیسی پیاری نسبت ہے. اور پھر ایسا کرم ہوا ان کے اوپر کہ ان کے جسم سے قدرتی طور پر مہک آنے لگ گئی, اور راز بتایا کہ یہ جو مجھے آواز اس ہاتف غیبی سے آئی تھی اس کی برکت ہے, یا جو بھی معاملہ ہوا تھا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے کپڑوں کو آلودہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر ایسا کرم فرمایا ہے کہ میرے جسم کو ہی معطر و معمر فرما دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو حیا والے ہوتے ہیں, جن کے اندر حیا ہوتی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام و اکرام بھی ایسا ہی عطا فرماتا ہے. آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے حیا. بڑا اہم موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حیا جو ہے یہ ساری کی ساری ایمان سے ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حیادار بنائے. ہمارے ساتھ یہاں سلسلے میں ہمارے محمد یوسف سلیم بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. قاری عرفان اتاری ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سنائیں گے. عدنان بھائی بھی موجود ہیں, انشاءاللہ یہ ہمیں ناشید بھی سنائیں گے. اور ہمارے رضوان مدنی بھائی بھی اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے, اور ان کے مدنی پھول بھی ہم شامل کریں گے. آپ کی کال اور میسیجز کو بھی شامل کرنے کی نیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا سلسلہ کرنا, آپ کا دیکھنا قبول فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کیجئے, جو آج مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے, دو زانوں بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ, اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد.
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ مرحبا جی عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت پیارا کلام ہے واہ جو شفاعت کے موضوع پر ہے. سبحان اللہ. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. واہ. آئیے اس کلام کو پڑھتے ہیں. اس سے پہلے
اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اس کلام میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ کہیں گے اور کہیں گے اور صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ سلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ سلام ہوگا. پڑا ہوں میں ان کی راہ گزرنے پڑے سے کام ہوگا. پڑا ہوں میں ان کی راہ گزرنے پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنے گی. دل و جگر فرش راہ بنے
شیراغ بنیں گے آقا دل و جگر پر شیراغ بنیں گے کہ دید مشک حرام ہوگا وہی غشاف ہے وہی ہے مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا اسی شفاعت سے کام ہوگا ہماری بگڑی بنے گی اس دن ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المحام ہوگا ہماری بگڑی بنے گی اس دن واللہ ہماری بگڑی بنے گی اس دن ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المحام ہوگا انہیں کم سب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے واللہ دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہیں کا ہر لب پہ نام ہوگا انا لگا کہ آسیوں کو بولے مرحمت میں عزیز ایک دو تا جیسے ماں کو عزیز ایک دو تا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا عزیز ایک دو تا جیسے ماں کو واللہ عزیز ایک دو تا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا ادھر وہ گردوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو چاہ دیں گے ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے صراط و میزان نو حوض کوثر کا صراط و میزان نو حوض کوثر یہی وہ عالی مقام
شفاعت بنے گی دولہا قدر شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ سلام ہوگا حضور روزے ہوا جو حاضر تو اپنی سجدج یہ ہوگی حامد حضور روزے ہوا جو حاضر تو اپنی سجدج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر آنکھ بند لب پر آقا خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا خمیدہ سر آنکھ بند لب پر واللہ خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا گناہگاروں کا روز محشر واللہ گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ون آف مائی بیسٹ طرز جو طرزیں مجھے پسند ہیں ان میں سے ایک زبردست طرز جو ہے آج ہمارے عدنان بھائی نے اس طرز میں کلام پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار گوہربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے. آپ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ خانوادہ اعلیٰ حضرت ہے. جس طرح امام اہل سنت نے عشق، ادب اور ذوق اور شوق کا جو ہے وہ دریا بہایا ہے اور اس کا ذہن عطا فرمایا ہے، اسی کا نظام اور اسی کا فیضان آگے خانوادہ اعلیٰ حضرت نے بھی پھیلایا ہے. حضرت حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرما رہے ہیں جب حضور کے روضے پر میں حاضر ہوں گا تو اپنی سجدج کیا ہوگی. آج بندے سوچتے ہیں ہم کسی جو ہے وہ شخص کے پاس جائیں گے، یہ لباس پہن کے جائیں گے، یوں کر کے جائیں گے، یہ خوشبو لگا کے جائیں گے، یہ جوتا پہن کے جائیں گے، فلاں جگہ پر جانا ہے، اس گاڑی میں جائیں گے. لیکن حامد رضا خان فرماتے ہیں حضور کے در پر حاضر ہوں گے تو سجدج یہ ہوگی، سر جو ہے وہ خمیدہ ہوگا، سر جو ہے وہ شرم سے حاضر. حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا. خمیدہ سر ہے، سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں اللہ اور لبوں پہ درود و سلام ہے. اللہ ہمیں بھی بازوق حاضری عطا فرمائے اور جو اس وقت اس مبارک سفر پر ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے. جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں اور با حیا افراد کی بات کرتے ہیں تو ایک مبارک ہستی جس کا نام چمکتا دمکتا آسمان ہدایت کا درخشندہ ستارہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ہستی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. یوسف بھائی کس طرح موضوع کو لے کر کے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سلمان بھائی آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جی آپ کو دو نور عطا فرمائے. ذو النورین آپ کا ایک لقب ہے. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ملتا ہے کہ حیا ایمان سے ہے اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے ہیں. اللہ 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 سبحان اللہ. اب آپ کی جب سیرہ مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ
بند کمرے میں جب غسل فرماتے تب بھی جو ہے وہ حیا کی وجہ سے اپنی کمر سیدھی نہ کرتے. صحیح. اس قدر با حیا تھے. اللہ کریم ان کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے. اور یہ بھی میرے ہے شیخ ان کے طریقت بارے میں جی جی ذکر ہے کہ یہ بند کمرے میں بھی جب غسل فرمایا کرتے تھے تو تہبند باندھ کر جی جو ہے غسل فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب سے حیا حیا آتی آتی ہے. ہے. آئے ہائے اللہ اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب ایک اشعار لکھتے ہیں, شعر لکھتے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا, ہاں ہاں ہاں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا, حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی ان دعاؤں کا حصہ عطا فرمائے. آمین. تو سب سے پہلے تو سلمان بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیا کے معنی کیا ہیں, حیا صحیح. کہتے کسے ہیں. کہتے ہیں. حیا کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے با حیا نوجوان میں تحریر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 7 میں کہ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھنپنا. صحیح. یعنی اس سے مراد وہ وصف ہے کہ جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہو. ٹھیک ہے. اب انسان کو سمجھو کہ ایک پورا ڈائیگرام دے دی گئی کہ ڈیفینیشن یہ بیان کر دی گئی کہ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو وہ مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. صحیح. یعنی یہ مخلوق سے حیا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچا جائے, صحیح. اور علماء و صالحہ سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رہنا. مگر حیا کے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ. اللہ اللہ اللہ. میرے ذہن میں بات آ رہی تھی جی. اور آپ نے گویا کہ اس کا جو ہے وہ جواب بھی دے دیا. یہاں جو مخلوق سے حیا کی بات ہوئی تو آج کل لوگ جو ہے وہ شرم کر رہے ہیں. بھئی امامہ باندھتے شرم آ رہی ہے. کیوں شرم آ رہی ہے؟ بھئی مجھے فلاں یہ بولے گا. امامہ باندھوں گا لوگ کیا بولیں گے, داڑھی رکھوں گا دوست کیا بولیں گے, مدنی لباس پہنوں گا رشتہ دار کیا بولیں گے, ہفتہ وار اجتماع میں جاؤں گا سسرال والے کیا بولیں گے, مدنی قافلے میں سفر کروں گا تو گھر والے کیا بولیں گے. یوں مطلب اسی چکر میں بندہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے. تو یہ بڑی پیارے انداز میں ہمارے یوسف بھائی نے اس کو گویا کہ واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جہاں پر بات آئے گی وہاں پر ہم نہ مخلوق کو دیکھیں گے, نہ ہم رشتہ داروں کو دیکھیں گے, نہ ہم دوستوں کو دیکھیں گے, نہ ہم عزیزوں کو دیکھیں گے, نہ سسرالیوں کو دیکھیں گے, نہ گھر والوں کو دیکھیں گے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی بات ہے وہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. سب سے پہلے کیوں؟ کیونکہ رب ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمیں وجود بخشنے والا ہے, ہمیں نعمت عطا کرنے والا ہے, ہم پر مہربان ہے. اور اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا, وہ رب جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر اپنا خاص جود و عطا کرنے والا ہے. جب اس رب کی اطاعت و فرمانبرداری کی بات آئے گی تو پھر ہم اس کو سب سے مقدم رکھیں گے, باقی باتیں بعد میں آئیں گی. ہمارے دین اسلام نے ٹوٹل اس حوالے سے وہ نہیں رکھا کہ آپ مخلوق سے بالکل حیا ہی نہ کریں. یوسف بھائی اس بارے میں بھی تعلیمات ہیں, آپ ایسی حرکتیں ایسی انداز سے نہ اپنائیں کہ جس سے کسی کو گھن نہ آئے. جی اس سے بھی تو منع ہے, جیسے بندہ کھانا کھا رہا ہے اب کبھی ناک میں انگلیاں گھسا رہا ہے, کبھی کان میں اس طرح کے کام کر رہا ہے, کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکات و سکنات انسان کو نہیں اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ سامنے والے کو دیکھتے ہی جو وہ گھن آئے یا محسوس ہو. اب اس میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کی 2 قسمیں ہیں, لوگوں کے معاملے میں حیا جی اور اللہ کے معاملے میں حیا. واہ واہ واہ. لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچائے, اور اللہ کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کرے. اللہ اللہ. اب اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر فضل احسان, اس کی نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس کی نعمتوں کا ذکر بیان کر ہی نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمایا. بالکل کما حق ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں تو شمار ہی نہیں کی جا سکتی. خود فرمایا نا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کر دو, شمار تو کر نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. انسان اپنے جسم پر ہی غور کر لے یوسف بھائی, بالکل باقی چیزوں کو چھوڑ دے, جسم پہ غور کر لے. جسم میں بھی ایک چیز پہ غور کر لے, خون پر, بلڈ ہے, بلڈ میں ہیموگلوبنز ہیں,
ریڈ سیلز ہیں، وائٹ سیلز ہیں، پلازما ہے، اور مطلب پھر آگے ہیموگلوبن کے اگر اس کو دیکھ لے تو اس میں نیوکلیس ہے اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے، بایولوجی پڑھنے والے بخوبی اس سے زیادہ مطلب آگاہ ہوتے ہیں. تو ایک صرف چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک نعمت جو عطا فرمائی ہے، اس کو ہی اگر جو ہے وہ ہم دیکھ لیں، ہم تو اس کا بھی کما حق بیان نہیں کر سکتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ اس کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ احکامات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائے. آج اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں سلمان بھائی، تو حیا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہوتی محسوس نظر آتی ہے. ایسی بات کہ اگر اب مطلب اس برائی کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اگر وہ بد نگاہی کر رہا ہے تو اسے وہ محسوس ہی نہیں کر رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ آگاہی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ اگر ہم کسی سے بد نگاہی ہوتی ہے تو اس کا عذاب کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس انسان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آگ کی سلائی جو ہے وہ لگائی جائے گی قیامت کے دن. شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا، زہر میں بجھے ہوئے، شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر جو ہے وہ کہا گیا اس کو یقیناً. اور کانوں سے اگر گانے سنتا ہے تو سیسا پگھلا کر جو ہے یہ کانوں میں ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ کا بھی آج تلاوت کلام پاک میں بھی ذکر ہوا. ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے یہ بڑی سخت ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے حیا کرنی ہے. اور اس سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. فطری اور شرعی حوالے سے بھی حیا کی کوئی تقسیم ہے یوسف بھائی؟ اس پہ بھی اگر کچھ مدنی پھول جو ہے وہ آپ عطا فرمائیں. جی، فطری اور شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے. فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جان میں پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے. اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. اب علماء فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. اللہ 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 اللہ، واہ، یہ اس کی ایک اور ڈائمنشن آ گئی. آج ہمارے ہاں تو جو مال بیچنے والے ہیں وہ ترازو کے اندر ایسا گھپلا کر دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو ویسے ہی پنجابی میں کہتے ہیں لکمو لے جانا، یعنی اس کا کام ہی کر دیتے ہیں بیچارے کا. یہاں میں ایک بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یوسف بھائی. لوگ دیکھیں کس طریقے سے فراڈ کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کانٹا خراب کر دینا، ایک تو وہ ہے یعنی جو ترازو ہے اس کو جو ہے وہ خراب کیا ہوا ہے. اچھا ایک اور بھی ہے، یعنی جو باٹ ہے وہ 1 کلو کا ہی ہے، لیکن جب وہ ترازو میں آتا ہے پھر وہ 1 کلو کا نہیں رہتا، پھر وہ 1 پاؤ اس میں وزن اس کا کم از کم بڑھ جاتا ہے. اور بعض افراد کے نزدیک 1 کلو وزن بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ ایک مخصوص کاروبار، ہلدی کا کاروبار جو کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس ہلدی کے کاروبار میں یہ معاملہ جو کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ بھی اس میں بھی ہوتا ہے. اور اس کا وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور حیا یہی ہے کہ حقدار میں حق کی کمی کو نہ کرے اس میں. تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ غور کر لیں کہ با حیا ہیں یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو باٹ ہوتا ہے 1 کلو کا، جو اسے آپ باٹ ہی کہتے ہیں ویسے اب، جی ترازو میں رکھتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ وزن ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ باٹ رکھے ہوتے ہیں. بہرحال تو اس کو ہمارے پنجاب میں کچھ پتھر بھی ہوتے ہیں یوسف بھائی، پتھر بھی، یہ 5 کلو کا پتھر ہے، باقی اس کا وزن بھی 5 کلو ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے باٹ پر نشانی لگائیں گے. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ہم اس پر جراب چڑھا دیں گے تو ہمارا پتہ چل جائے گا بھئی یہ ہمارا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. وہ جراب خالی جراب نہیں ہوتی، وہ موزہ خالی موزہ نہیں ہوتا یوسف بھائی، اس کو پہلے گریس میں وہ ڈپ کرتے ہیں. اللہ، گریس میں ڈپ کرنے کے بعد پھر اس کو مٹی کے اندر الٹ پلٹ کرتے ہیں. اس کا وزن بڑھا رہے ہیں. اب میں کیا بولوں اس کو، بندہ الفاظ کیا اس کے لیے استعمال کرے. یعنی دماغ آپ دیکھیں کیسا شیطان نے اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا کہ تم نے دھوکہ دینا ہے اور وہ بھی زیادہ کیسے دینا ہے. یہ بھی تو ایک بے حیائی ہے نا. یہ جو تعریف ابھی آپ نے بیان فرمائی اس اعتبار سے کہ ایک تو اس کو گریس لگا رہے ہیں، گریس لگانے کے بعد اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو مٹی میں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں. اب جناب آپ اس کو 1 کلو کا باٹ اس کے اندر ڈال کے اس کو رکھ دیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا بنے گا؟
وہ ایک پاؤ نہیں، وہ تو شاید آدھا کلو وزن بڑھ جائے گا. اچھا اس میں اگر غور کیا جائے سلمان بھائی کہ دنیا میں اگر کسی کو ہم چیٹ کر کے یا جی. اس کو جو ہے وہ ڈریپ کر کے آپ کسی کوئی مال کمانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو آپ اس مال کو کب تک استعمال کر لیں گے؟ یہ اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ یار یہ مال جو ہے دیکھیں کفن میں جو ہے نا وہ جیب نہیں ہوتا. اللہ اللہ اللہ. انسان کی موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، ہائے ہائے کس وقت کہیں بھی آ جائے. ایسی بات. تو وہ اگر ہم آج یہ مال ہم نے چیٹ کر کے کسی کو دھوکہ دے کر کما بھی لیا اور کل کو اس کو چھوڑ کے چلے ہی جانا ہے. اب یہ کل ہم نے چھوڑا تو کسی اور کے لیے، اب یہ کھانا جو ہے وہ ہمارے بھروسہ نہ ہے یا جو ہے وہ اس کا جو ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ ہم نے بھگتنا ہے. یہ اگر انسان غور کر لے تو یہ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چوٹ ہے کہ ہم یہ کر کس کے لیے رہے، مطلب اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اب اس مال سے ہو سکتا ہے کہ ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں. صحیح. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کو انسان اگر غور کر لے کہ یہ چیٹ اور یہ دھوکہ دہی کب تک چلے گا، یہ کتنی دیر تک چلے گا، کتنے دن چل جائے گا، کتنے ہفتے چلے گا، کتنے مہینے چلے گا. یعنی وہی جو ہلدی دلوائی ہے وہ ہلدی لے جاتے ہی مطلب ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مطلب کیا بنے گا اس کا. آپ یقین مانے یوسف بھائی، یہ جو ایکسیڈنٹ میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا پنجاب میں. یعنی ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ دھوکہ دے کے یا ظلم کر کے آ رہا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیسے ہو جاتے ہیں. ایک فیکٹری کے اندر وہاں بہت بڑی ہیوی مشینری اس میں جو ہے وہ پلانٹ ہونی تھی، وہ لے کر جا رہے تھے. اب وہ ہمارے وہاں پر تھا ایک بہت بڑا ٹریلا تھا اور اس کے آگے جو تھا ٹریکٹر جو ہے وہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا ہیوی ٹریکٹر جو ہوتا ہے اس کا نام بھی ہوتا ہے ٹریکٹر کا. بہرحال اب اس ٹریکٹر کے پیچھے جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ سو رہا تھا. ٹریکٹر جو ہے پل پر چڑھایا، پل خستہ پل تھا، پل پر چڑھایا یوسف بھائی تو وہ پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب پل ٹوٹا تو کیا ہوا، ادھر سے ٹرک اوپر اٹھا یوں ہوا اور وہ جو پیچھے وہ ٹریلا تھا وہ بھی یوں ہو گیا. اب وہ جو بندہ بیچارہ بیچ میں تھا سلائس بن گیا، کیا اس کا حال ہوا ہوگا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے اگر وہ ایمان والا تھا. تو میں رستے سے گزر رہا تھا تو یہ دیکھا تو مدنی چینل کے ناظرین، وہ دھوکہ دے کے کسی کو آ رہے ہیں، کسی کا حق مار کے آ رہے ہیں، پیسہ جیب میں ڈالا ہوا کہ کسی بھی طریقے سے. تو اب آپ بتائیں یہ بے حیائی کا کام کر کے اگر جو ہے وہ ایسے ایکسیڈنٹ کوئی ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا، پیچھے گھر والے کیا کریں گے. لوگوں کے آپ قبرستان میں جا کے دیکھیں قبروں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، خستہ حال قبریں، گری ہوئی قبریں آپ کو نظر آئیں گی. یعنی وہ جو قبر گر جاتی ہے اور ہول آپ کو نظر آئیں گے، وہاں سوراخ بنے ہوئے قبروں کے اندر. ان بیچاروں کا کیا حال ہوا یا کیا ان کا معاملہ تھا، اللہ پاک بہتر فرمائے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل سے دنیا کی محبت نکالیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنائیں اور حیا کو اپنائیں. اور حیا وہی وصف ہے جو کسی کے حق میں کمی کرنے سے روکے. کیسا پیارا ڈیفینیشن. اچھا اگر غور کی جائے نا سلمان بھائی کہ اسلام میں حیا کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی. حدیث پاک میں ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. واہ سبحان اللہ. اب انسان غور کرے کہ ہر امتی کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہو جاتی ہے. اب اسلام کی وہ خصلت جو ہے وہ حیا ہے. اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کس قدر حیا پائی جاتی ہے یا ہم جو ہے وہ حیا سے کس قدر جو ہے وہ ہم آراستہ ہیں. اب یہ جو آپ نے بتایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کو چیٹ کر جانا، یہ مطلب انسان مزدور کی مزدوری نہ دینا. یوسف بھائی آپ نے کام کرا، آپ اس کی مزدوری نہیں دے رہے، قرض لیا ہوا ہے، قرض وقت پر جو ہے واپس نہیں کر رہے، اور بھی مال لینے دینے کا آپ ایگریمنٹ ہے، آپ وہ ایگریمنٹ پورا جو ہے وعدہ پورا نہیں کر رہے. کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے، آپ وہ کام نہیں کر رہے. آپ کو کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے، اس کی آپ نے رقم لینی ہے، آپ رقم پوری لے رہے، ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر رہے، کام کا ہدف جو ہے وہ آپ پورا نہیں کر رہے. جیسے مجھے اگر مجلس مدنی چینل کی مجلس جو ہے وہ ہدف دیتی ہے کہ آپ کو ہفتے میں جو ہے وہ 10 سلسلے کرنے ہیں، میں 10 سلسلے نہیں کر رہا اور پیسے جو ہے ویسے لے رہا ہوں، تو یہ بھی تو حق میں کمی کرنا ہے نا، کسی کے حق مارنا ہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے اور حیا کو اپنائیں. حیا خالی یہی نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین برائی سے بچائے. برائی سے مراد مطلب یہ جیسے ہمارے یہاں سمجھتے ہیں جو بدنگاہی کر رہا ہے یہ بے حیا ہے, یا جو کپڑے ایسے پہن رہا ہے, شارٹس پہن رہا ہے, یہ بے حیا ہے. خالی ادھر ہی اس کا فقط یہ بہت بڑا جو ہے وہ المیہ ہے جی کہ ہم نے جو ہے وہ صرف بدنگاہی اور جسے کہیں کہ شارٹ کپڑے کو جو آپ نے فرمایا اسی کو جو ہے نا وہ ہم نے حیا کا نام دے دیا ہے. حالانکہ حیا کی ڈیفینیشن میں اگر جایا جائے اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے حیا کن کن معنوں میں ہے, تو انسان جو ہے وہ صرف ان چیزوں کو غور نہ کرے کہ صرف جو ہے وہ بد نگاہی اور شارٹ کپڑے پہن لینا اسی کا نام جو ہے وہ بے حیائی نہیں ہے, بلکہ حیا کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی. انشاءاللہ آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. واہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری یوسف بھائی نے بات کہی. تو یوں کسی نے پینٹ پھٹی ہوئی پہن کے تو بولیں گے یہ بے حیا ہے, ٹھیک ہے, پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی اس کو تو بے حیا بول دیں گے, ٹھیک ہے. اب جو شراب پینے والا کیا وہ حیادار ہے, کیا وہ حیا والا ہے؟ نہیں. اب کسی نے جو ہے وہ دوپٹہ سر سے اتارا ہوا ہے تو گھر والے مطلب گھر کی عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کو تو شرم و حیا ہی دیں گے. اچھا یہاں ہمارا ایک اور بھی علم ہے, ہم نے شرم اور حیا کو بس تانا دینے کے لیے استعمال کر لیا. اور کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, کوئی خوف کرو, یعنی یہ ایک کوسنا بنا دیا ہے. اور اس کا جو مفہوم ہے اور اس کی جو روح ہے اور اس کا جو ہمیں اسلام نے مضمون عطا فرمایا ہے اس سے پہلو تہی کی ہوئی ہے. یقیناً یہ بھی بے حیائی کے کام ہے, دوپٹہ سر پر نہ لینا, شارٹس کپڑے پہننا, پھٹی ہوئی پینٹیں لوگوں نے فیشن کے طور پر جو ہے پہنی ہوتی ہیں, اس طرح کے دیگر جو بھی معاملات ہیں یہ بھی بے حیائی کے اندر ہی آتے ہیں. لیکن فقط یہی بے حیائی نہیں ہے, مزید مدنی پھول بھی بیان ہوں گے. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عدنان مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں اور سلمان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے نعت سنوا دیں, در نبی پر پڑھا رہوں گا. مرحبا ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اتاری پنڈ ناہٹوبہ سے بول رہا ہوں اور میری سلمان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, میرے مرشد جیا نہ کوئی اور. ماشاءاللہ مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیر اتاری ہے, میں عرب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں. میرا نعت خان اسلام بھائی سے یہ فرمائش ہے, یہ نعت سنائے, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. جزاک اللہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. مجھے والی نعت سنا دیجیے. آنکھوں کا تارا, آنکھوں کا تارا, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاکم. مرحبا ماشاءاللہ. آپ کا کلام پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مرتضیٰ اکاڑا کے گاؤں مپالکا سے بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اعلیٰ حضرت سلام سنا دے, نعمتیں بانٹتا وہ کس سمت شان گیا. ماشاءاللہ. میں ہند کے شہر چھندواڑہ سنگوڑی سے محمد شمیم عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ماشاء اللہ سلمان بھائی بہت اچھے انداز میں اس سلسلے کو پیش کرتے ہیں. میری سلمان بھائی سے اور نعت خان حضرات سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنوا دیں. حیران ہوں تجھ کو دیکھ کے, کیا کیا کہوں تجھے, جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. سلمان بھائی مرحبا ماشاءاللہ, ہمیں منقبہ سنا دے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. ماشاءاللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر مدینۃ الاولیاء نواز شریف سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا مرحبا, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج کا موضوع حیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا موضوع لیا ہے.
بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. آپ کے میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں. مدنی چینل دیکھ کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمر دراز عطا کرے, آمین. میری دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ پاک حیا کی چادر نصیب کرے, آمین. فرام کراچی. مرحبا. آپ کا میسج میٹھے سلمان بھائی, آپ کو مدنی چینل پر دیکھ کر فیضان مدینہ کے درجات یاد آ رہے ہیں. یہ غالباً ہمارے کسی ایسے اسلامی کا میسج ہوگا جو جامعۃ المدینہ میں ہم ساتھ پڑھتے ہوں گے, یا تھوڑا آگے پیچھے کا کچھ ہوگا سلسلہ. ماشاءاللہ جی, مرحبا. آپ کا حوصلہ افزائی کرنا, یادیں واقعی جامعۃ المدینہ میں جو ہم نے عرصہ گزارا ہے زندگی کا, اگر یوں کہوں کہ سنہرا باب ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اللہ کریم امیر سنت کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں ایسی پیاری سوچ عطا فرمائی اور علم دین سیکھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. میں شرک پور شریف سے, واہ سبحان اللہ, بات کر رہا ہوں. مجھے نہ سنا دیں سرکار, توجہ فرمائیں, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. آج کے ٹاپک پر بہت اچھی انفارمیشن مل رہی ہے. حافظ محمد احمد رضا بھائی ہیں, مرحبا. یہ کہاں ہے؟ ساہیوال سے, ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی آپ کا روز روز اچھی بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. کامران بھائی ہیں خان پور سے, دعاؤں کا طلبگار, اللہ آپ کو سلامت رکھے کامران بھائی, ماشاءاللہ. مرحبا. عاطف مدنی لاہور سے, واہ ماشاءاللہ, آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. حیا ایمان سے ہے, حیا ایمان سے ہے مراد اور وضاحت. ہر نیک کام حیا ہے اور گناہ میں پڑنا بے حیائی ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ عاطف بھائی, مرحبا. آپ کا میسج کرنا. عاطف بھائی, اگر میں لاہور سے, عاطف مدنی, ہم ساتھ پڑھتے تھے الحمدللہ, سفر جامعۃ المدینہ میں ہمارا ایک ساتھ ہوا تھا, غالباً وہی عاطف بھائی ہیں, ماشاءاللہ. میں اسلامی بہن میسج کر رہی ہوں کراچی سے. میں ریگولر سلسلہ دیکھتی ہوں, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ اچھا ہے. جزاک اللہ آپ کے اپریسیشن کے لیے. ہاؤ آر یو بردر؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. یور ٹاپک از ونڈرفل اینڈ یور پروگرام از ویری ویری گڈ. آئی ریکویسٹ ٹو دس کلام بائے شہزادہ اطار حاجی بلال. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض عثمانی. کاشف بھائی اس کو سرچ کریں جی, پلیز لازمی سنا دیں. طالب دعائے مغفرت اتاری فیملی ناروال سے. آگے ہے جی علی رضا اتاری نشیرہ ورکاں سے, واہ. کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ کلام سنا دیں, چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر, ماشاءاللہ. ایک نعت کی گزارش کرنی تھی, نعت سنا دیں محمد ہمارے بڑی شان والے, ماشاءاللہ. کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ میں شامل کرتا ہوں. کچھ کلام عدنان بھی شامل کریں, پھر آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں, بڑا زبردست مدنی گلدستہ ہے جی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سا تو سامان گیا. تم نہیں
و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا جی مدی گلدستہ یہاں پر شامل کرتے ہیں، مدی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سجدے سے جو پھرا شیطان مردود ہو گیا، اللہ میرے سجدوں کو تو شیطان سے بچا لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت نہ گناہوں سے بچنے کی قوت مگر اللہ رب العظیم کی مدد سے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو شیطان کی حکایت سن رہے ہیں اس کا نام ہے شیطان اور نیکی. نیکی اور شیطان، شیطان اور نیکی، یہ ایک دوسرے کی متضاد معلوم ہوتی ہیں. اس حکایت میں کیا ہے تو سننے سے پتہ چلے گا. آئیے اس حکایت کو سن کر اس سے درس حاصل کرتے ہیں. ایک شخص ایک بوسیدہ دیوار کے نیچے سو رہا تھا اور وہ بوسیدہ دیوار گرنے کے قریب تھی. جب دیوار گرنے لگی تو ایک شخص فوراً سے آگے بڑھا اور اس نے سونے والے کو جلدی سے کھینچ لیا، اس کی جان بچا لی. دیوار گر گئی. بچنے والے نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بچانے والے نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں. اب بچنے والے نے حیران ہو کر پوچھا کہ شیطان اور نیکی، یہ کیا بات ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ مجھے علم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے. میں نے سوچا تم شہید نہ مرو بلکہ یوں ہی مرو. اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ شیطان نے نیکی کی، اس میں بھی اس کا مقصد پوشیدہ تھا. جی ہاں، یہ حسن اخلاق بھی دکھاتا ہے، یہ نیکیاں بھی سکھاتا ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے مقصد اس کا کچھ اور ہوتا ہے. بد مذہب کا حسن خلق اور اس کی بظاہر نیکی اور مروت بھی خطرناک ہوتی ہے. ہوشیار رہیے، کیونکہ جنات میں سے ہوں شیطان یا انسانوں میں سے وسوسے ڈالتے ہیں. بظاہر نیک سیرت اور نیک صورت نظر آنے والوں سے ہر وقت متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اس کے عقیدے کو جاننا ہوگا. اس کے نورانی چہرے کو نہیں، اس کی داڑھی کو نہیں اور اس کے لمبے لمبے لباس کو نہیں، بلکہ پہلے عقیدہ چیک کیجئے. عقیدہ درست ہے، عاشق رسول ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اس کا ہاتھ چومیے، اس کو سر پر بٹھائیے، اس کو آنکھوں پر بٹھائیے، اس کا اکرام کیجئے. مگر سب سے پہلے اعتقاد، عقیدہ، یہ ضرور چیک کیجئے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے مسلمانوں کو شیطان کے رنگ رنگ کے جالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ مختلف رنگ کے جال پھینکتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو پھانس دیتا ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. جی ہاں، یہ شیطان اینڈ ہز فیملی اتنے خطرناک چور ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، اس کے رنگ رنگ کے جال سے ہوشیار رہیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اتنا زیادہ ہوشیار فرما رہے ہیں، ایسا ہمیں جگا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تو اتنے بلا کے چور ہیں، اتنے ماہر چور ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں لگا ہوا جو کاجل ہے نا، یہ بھی چرا لیں گے، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ نے ایمان کی گٹھڑی اپنے اوپر لادھی ہوئی ہے، کچھ تو ہوش کیجئے. یہ چوروں سے ہوشیار رہیے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے. پاس گولڈ رکھا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے،
सन्नाटा छाया हुआ है, सूना बन है। सोना जो है ना, नींद जहर है ऐसी हालत में। ईमान की गठड़ी तेरे पास है, जगाने वाला तुझे जगा रहा है, मगर तू कहता है मुझे बड़ी मीठी नींद आ रही है। फिर सोना अगर चोरी हो गया तो फिर शिकायत ना करना कि मैं सो रहा था और सोना चुरा कर कोई ले गया। आला हजरत अलैहि रहमत रब्बिल इज्जत हमें जगा रहे हैं। ये सोना गोया के ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत कहीं चुरा ना ले जाए शैतान एंड हिज फैमिली। होशियार रहिए, ये जिन्नात में से भी हो सकते हैं और इंसानी सूरत में भी शैतान आते हैं, हमें वरगलाते हैं, वसवसे डालते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए और गफलत की नींद से बेदार होकर इल्म दीन हासिल कीजिए, शैतान की फरेबकारियों के मुतालिक इल्म हासिल कीजिए। इस तरह आपको पता चलेगा कि शैतान इस दिल में किस दरवाजे से दाखिल होगा, ताकि उस दरवाजे पर चौकीदार और पहरादार खड़ा कर दीजिए। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती रहेंगी, आखिरत भी बेहतर होती रहेगी। शैतान के खिलाफ जंग करना भी नसीब होगा, शैतान का मुकाबला करने की हिम्मत, हौसला, ताकत बढ़ेगी। हिम्मत कीजिए, दावत इस्लामी के माहौल में आ जाइए, फिर देखिए आपको कैसी बरकतें मिलती हैं, आप कैसे शैतान का डट कर मुकाबला करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से शैतान के खिलाफ जंग जारी करने के ऐलानात किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, बल्कि सिर्फ नारे नहीं, उस पर अमल भी किया जाता है। अगर आप चाहते हैं शैतान से मुकाबला करना, आइए दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाह नेकी करना भी नसीब होगी और शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, इसका डट कर मुकाबला जरूर करेंगे। और याद रखिए, इस हिकायत से ये भी पता चला कि बद मजहब अगर कुरान भी पढ़े तो उसके मुंह से कुरान सुनना भी खतरे से खाली नहीं। शैतान मलऊन हलवे में जहर मिलाकर खिलाता है, ऐसे हलवे को हलवा समझकर खा लेना अपनी जान को हलाकत में डालना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह करीम हमें शैतान के मकर व फरेब से, शैतान के हीलों बहानों से बचाए। हमारे रिजवान मदनी भाई भी हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हो चुके हैं। जी रिजवान भाई, आप क्या फरमाएंगे हया के हवाले से? हमने हया की तारीफ और हया की मुख्तलिफ डायमेंशंस को और बेहयाई की मुख्तलिफ डायमेंशंस को अभी तक जो है बयान किया है, आप क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सलमान भाई, हया जो है ना, अब वो आपने पहले ये रिवायत भी जिक्र की है कि ये ईमान का हिस्सा है। हया एक ऐसी बेहतरीन सिफत है, अगर किसी के अंदर ये आ जाती है ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक अखलाकी सिफत नहीं बढ़ेगी, सही, इससे मुतालिक इतनी सारी सिफात का उसके अंदर जो है ना वो ज़हूर होगा कि वो ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि दीनी एतबार से भी वो एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनेगा। उसकी वजह ये है कि जो बाहया आदमी है, बाहया आदमी आपको गालियां देता, बाजार में जो है ना वो आम अमूमन जिस तरह के वो जो रफ गुफ्तगू होती है, इस तरह का बोलता हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसका जो अंदाज होगा वो बाहया आदमी का आपको उस लग ही जाएगा कि यार ये जरा जो ना बड़ा बाहया आदमी है। अच्छा, यहाँ भी एक और बात भी कर दें, बाज़ औक़ात हया को खाली इस्लामी बहनों के लिए जो है ना वो खास कर दिया जाता है, औरतों के लिए, कि भाई हया मर्दों के हवाले से बाज़ औक़ात ये जो हया के मामलात हैं इनको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं। मैं एक शरई मसला आपको बताता हूँ जी, और इस दौर के अंदर इस शरई मसले पर कहीं अमल ये नज़र आए तो क्या बात है मदीने की। शरई मसला ये है कि जब निकाह का वक्त हो और कमारी लड़की अगर, तो अगर उसका वली अकरब उससे इजाज़त लेने जाएगा निकाह की कि भाई तुम फलां से हम निकाह कर रहे हैं, तुम उससे कबूल करती हो या नहीं, तो यहाँ अगर पर ये मसला लिखा है कि अगर वो खामोश हो गई तो उसका सकूत क्या है? रिजा है। मसला आपने भी पढ़ा। वली अकरब की भी अगर डेफिनेशन में वली अकरब सबसे करीबी जो उसका सरपरस्त है, ठीक, मिसाल के तौर पर बाप है, भाई है, चचा है, ठीक, तो इन तीनों में सबसे करीब जो है वो बाप है, वली अकरब।
اور اگر وہ ولی بعید یا کوئی اجنبی اس سے اجازت لینے جائے تو اب اس کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا کہ یعنی ہاں کہے یا کوئی بھی ایسا لفظ اس کو صراحت کے ساتھ بولنا پڑے گا. تو برحال ولی اقرب اگر کسی کنواری لڑکی کے پاس اجازت لینے جائے تو فرمایا کہ کنواری لڑکیوں کے اندر حیا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ منہ سے نہ بھی بولے، خاموش ہو جائے، تو یہ سکوت جو ہے یہ اس کی رضا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو شرعی مسئلہ ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کنواری لڑکی کا سکوت جو ہے وہ رضا ہے، اس طرح کی مفہوم کی بات بھی موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ جو میں نے عرض کیا اور آج کی جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کا حال دیکھ لیں، یعنی وہ کہ اپنے ولی اقرب کے سامنے اس کو نکاح کی گفتگو کرتے ہوئے اتنی حیا اور اتنا وہ نا، اور آج تو بھائی وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے نا میری شادی تیری شادی اس کی شادی، اور کیا مطلب یعنی وہ تو بہت پیچھے رہ گیا. اب تو یعنی کہ اتنا وہ ماحول وہ ہو گیا، حیا اتنی رخصت ہو گئی کہ یعنی کہ وہ اسلامی بہنیں تو اسلامی بہنیں ہمارے تو ماشاءاللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، پھر اس کے بعد تابعین، ہمارے بزرگان دین کے حیا کے حوالے سے جو وہ واقعات ہیں کہ یہ با حیا کتنے ہوتے تھے، یہ دیکھ پوری فہرست ہے وہ نا. تو اب وہ پہلے تو یہ عالم تھا، اب بالکل اس کا الٹ ہو گیا کہ اب جو ہے وہ صلی اللہ علیہ محمد وہ لڑکیاں یا لڑکے بالکل اوپنلی ہوتا ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے. ایسی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی حیا جو ہے وہ ایسا بہترین صفت ہے کہ جب بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بندہ ایک بہترین انسان بن جاتا ہے. جی یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح حیا جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، ویسے ہی حیا جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ اگر کوئی ایسا کام کرے جو بے حیائی والا ہے تو اس کو جو ہے وہ بڑا وہ بنا دے، اور اگر کوئی مطلب لڑکا ہے یا کوئی مرد ہے اس نے بے حیائی والا کام کیا ہے، او جی خیر ہے تو یوں ہو جاتا. خیر خور نہیں ہے بھائی، جو بے حیائی والا کام کیا ہے، جس نے بھی غلط کیا ہے، چاہے وہ کرنے والا کوئی بھی ہے، ایکس وائی زی ہے، انسان مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے، بے حیائی کا وصف اگر ہوگا تو مرد میں بھی بے حیائی نقصان دہ ہے، عورت میں بھی بے حیائی نقصان دہ ہے. امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جی امت کے اندر. تو اب یہ نہیں کہ یہ حیا اتنا زبردست چیز ہے کہ جب اس کے اندر آتی ہے حیا تو بندہ گناہوں سے رکتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے، خصائص رذیلہ سے، بری صفات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. جی اور یوسف بھائی جی با حیا آدمی جھوٹ بولے گا نہیں بولے گا. اب اصل میں دیکھیں نا، حیا جو پہلے بیان کیا گیا سلمان بھائی کہ ہم نے صرف بد نگاہی، ہمارے معاشرے میں یہ ایک اصول ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ صرف بد نگاہی کو اور لباس کی بے حیائی تصور کیا جاتا ہے. اب حیا جو ہے وہ سر کی بھی حیا ہے، آنکھوں کی بھی حیا ہے، سماعت کی بھی حیا ہے، الفاظ کی بھی حیا ہے، دل کی بھی حیا ہے. تو انسان کو ہر چیز پر غور کرنا ہے. اب سر کی حیا میں انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر پتہ نہیں کیا کیا منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، کیا کیا برے خیالات سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے. یہ سر کی حیا ہو گئی. اب کانوں کی حیا، پتہ نہیں فضولیات سن رہا ہے، بے حیائی سن رہا ہے، اب جو ہے وہ لغویات سن گندے رہا ہے، لطیفے سن رہا ہے، سیدھی اس میں تھوڑا آگے آئے نا جی، گندے لطیفے سن رہا ہے، گھٹیا ڈائلاگ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، گھٹیا باتیں سن رہا ہے، فون پہ کسی کے ساتھ مطلب لگا ہوا ہے، یعنی ولگر گفتگو جو ہے وہ کر رہا ہے، ان کانوں سے سن رہا ہے. کیا سن رہا ہے بھائی؟ یہ کانوں کا بھی جواب دینا ہے قیامت میں جا کے. یہ جو زبان سے الفاظ بول رہے ہیں نا، فون لگا کے جو بول رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ بولنے کا بھی جواب دینا ہے، سننے کا بھی جواب دینا ہے. تو غور کرو کیا سن رہے ہو اور کیا بول رہے ہو. جی جو بھی بولیں گے، جو بھی سنیں گے، تو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. جی اچھا، حیا کے حوالے سے بعض بزرگوں کے اپنے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ یعنی ہمارے یہاں ایک عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر لوگوں کے سامنے ہیں نا تو لوگوں سے حیا ہوتی ہے. لیکن یہ تو جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تقریباً ہر ایک کو تجربہ ہوگا کہ چونکہ انٹرنیٹ عام ہو گیا، اچھا اسی طرح جو ہے وہ چینلز بھی عجیب و غریب قسم کے آ گئے. ان چینلز پر دکھائے جانے والے جو مناظر ہیں، یا اسی طرح انٹرنیٹ پر جس طرح کے مناظر رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہر طرح کا وہ سب کچھ رکھا ہوا ہے نا.
یعنی ہر طرح کا رکھا ہوا ہے. سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس سے نیکی بہت ساری کما سکتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، اب انہوں نے جو ہے وہ ایک واقعہ سنایا، مزہ نہ آئے پیسے واپس والا نا. میں اتنا یعنی وہ سارے دن اس کی خوشی رہی نا، اتنا پیارا واقعہ وہ ترکی والا. جی جی جی. کہ آپ کی جب مدینہ منورہ روانگی تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مسجد عائشہ کے بعد وہ وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کا احرام باندھنا تھا. تو اب جو 12 تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور اس دن جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھنا شرعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. اگر کوئی اس دن کو احرام باندھے گا تو اس پہ دم آئے گا. تو اب اس کے ایک وجوہات جو بھی بیان کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ تقریباً جو ہے وہ 10 تاریخ کو حجاج وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مناسک سے اب انہوں نے طواف زیارہ کرنا ہے. اب یہ 3 لاکھ حجاج 10 11 12 3 دن کے اندر اندر جو 30 لاکھ اپروکسیمیٹلی 18 20 مختلف جو ہے نا وہ آئے ہیں. تو اب جو لاکھوں لاکھ حجاج نے طواف زیارہ کرنا ہے تو ان کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے ان دنوں جو ہے وہ عمرے کی اجازت نہ دی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ترکیوں کو دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ احرام باندھنے کی تیاری کر رہے تھے. تو اب میں نے ترکی کو سمجھایا کہ اس طرح جو ہے نا آج عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ سمجھا ہی نہیں، اردو اس کو نہ آئے تو وہ تھا ہی ترکی. اچھا اس کو انگلش میں کوشش کی وہ بھی نہیں، عربی کے اندر کوشش کی وہ بھی نہیں. اب اس کو اشاروں کے نائے لگے ہوئے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں دے رہا. تو کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ گوگل ٹرانسلیٹ کو کھولا. گوگل ٹرانسلیٹ پہ انہوں نے انگلش میں وہ سارا مسئلہ لکھا اور اس کو ٹرانسلیٹ ترکش کر دیا. ترکش کرنے کے بعد ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دکھا دیا، لو بھائی مسئلہ اپنا پڑھ لو. تو اب یہ انٹرنیٹ ہے نا، دنیا میں کسی بھی جگہ وہ گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے آپ کوئی کسی بھی زبان کے اندر جائیں آپ ٹرانسلیٹ کر لو. کتنا پیارا انہوں نے استعمال کیا ہے، کتنا پیارا اور نیکی کی دعوت سے بھرپور استعمال کیا. یہ دعوت اسلامی کا خاصہ بھی ہے. تو اب اس کے بعد جب اس ترکی کو دکھایا، اس نے جب مسئلہ پڑھا تو اس نے جو باقی تھے ترکی ان کو بھی بلا لیا کہ ادھر آؤ بھائی یہ مسئلہ آج کا یہ ہے. تو یہ ایک انٹرنیٹ کا جائز ہی نہیں صرف بلکہ ثواب پر مشتمل جو ہے نا وہ کام ہے، ورنہ پہلے ٹرانسلیٹ کرنا اور دوسری زبان میں یہ بہت مشکل ہے. اب دوسرا استعمال کیا ہے کہ اس میں جس طرح کی گندی گندی ویڈیوز اور جس طرح کا اس کے اوپر جو کچھ رکھا ہوا ہے، الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اب یہ آپ کس وقت دیکھتے ہیں؟ گھر میں ہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، یا ایک دوست کوئی ساتھ ہے، یا کوئی اس طرح کا فرد ساتھ ہے، اب بیٹھ کے اب دیکھتے ہیں. اوپنلی نہیں دیکھیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ اوپنلی آپ مخلوق سے حیا کریں گے. یہاں کون دیکھنے والا؟ ہم تقریباً یہ ہوتا ہے کہ یار یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، یا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک دیکھنے والا ہے. وہ دیکھنے والا ہے کہ جو زمین کی تہوں کے اندر بھی اگر کوئی باریک ذرہ ہے نا، اس ذرے کو بھی دیکھنے والا ہے. سمندر کی تہوں کے اندر کوئی چھوٹا سا قطرہ ہے، اس کو بھی دیکھنے والا ہے. پوری کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے اوجھل ہو. وہ ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر آواز کو، پست سے پست آواز کو سننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی دیکھ رہا ہے. ہم تو یہ ہوئے کہ ہم جو ہے وہ وہاں پر بے حیائی کرنے جا رہے ہیں. اور بزرگوں کا عمل دیکھیں، حیا یعنی کہ کیسے بہترین صفت ہے. حیا ایسی پیاری صفت ہے کہ بزرگوں کے معمولات میں یہ تک ملتا ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو پاؤں جو ہے وہ سمیٹ کر بیٹھتے تھے. تو کسی نے کہا حضور لوگوں کے سامنے تو چلو اچھا نہیں لگتا پاؤں لمبا کرتے ہوئے، یہ اکیلے میں کیوں نہیں آپ لمبے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے. یعنی کیسا ان کا جو ہے وہ تصور تھا. عبادت کرنے والے کے لیے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تو اسے رب کو نہیں دیکھ رہا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور سزا و جزا کا مالک اللہ رب کائنات ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ تصور پختہ اگر ہو جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ دیکھنے والا ہے. بڑے مشہور بزرگ ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی. یہ یعنی کہ آپ کا آگے جا کر یعنی یہاں تک تھا کہ شبہات سے بچنے کے لیے یہ اتنا یعنی کہ ان کا تقویٰ تھا. سبز پتے کھاتے تھے جس سے آپ کی جلد سبز ہو گئی تھی. ان کے یعنی بہت بڑے یعنی کہ بڑے متقی بزرگ گزرے ہیں. تو ان کے ماموں جان نے ان کی تربیت فرمائی تھی کہ ان کو بچپن سے یہ سکھایا تھا کہ اللہ معیہ،
اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظرن، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے۔ اس طرح کی بچپن میں ان جملوں کے ساتھ، یعنی پورا ایک جملہ تھا، وہ پورا جملہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کے اندر جو مفہوم یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کا دیکھنے سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس مفہوم کا وہ جملہ تھا جو آپ کو آپ کے ماموں جان نے پہلے چند بار، پھر اس سے بڑھا کر اس جملے کی جب اس کی جو جملے کی جو نورانیت تھی آپ کے دل میں داخل ہوئی، تو پھر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی بنے کہ آج جو ہے وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے فیضان سنت کے اندر بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو حیا جو ہوتی ہے نا، حیا جی، یہ ایسا وصف ہے کہ حیا آتی ہے تو معاشرہ جو ہے نا وہ الگ ہی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باحیا بنائے۔ رضوان بھائی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حیا جو آپ نے فرمایا کہ کتنا خوبصورت صفت ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی کہ 4 چیزیں جو ہے وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کی سنتوں میں سے شامل ہیں، جو مطلب جسے کہیں کہ یہ 4 چیزیں ہر رسولوں نے اپنائی، یہ 4 سنتیں جو ہے وہ ہر رسولوں نے اپنائی، جس میں سے نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 حیا کرنا۔ اب یہ حیا کرنا مطلب کس قدر بابرکت اور متبرک ہے کہ ہر رسولوں نے جو ہے وہ اسے اپنایا۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ سے کما حق حیا کرنے سے کے معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی، اور پیٹ کی جن جن اعضاء کو گھیرے ہیں ان کی حفاظت کرے، اور موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے، اور آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کیا۔ اب ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضاء کو جو ہے وہ حیا کا عادی بنانا، گناہوں سے بچانا، اعضاء کو گناہوں سے بچانے کے ضمن میں یہ بھی لکھا گیا کہ جس طریقے سے ابھی بیان کیا گیا کہ سر کے حیا، بندہ ایسی سوچوں سے پاک رہے کہ وہ جو ہے وہ گندی سوچوں کی طرف نہ جائے، آنکھوں کو جو ہے وہ اپنی بچائے رکھے کہ وہ بے حیائی کی طرف نہ بڑھے، اپنی سماعت کو بچا کے رکھے کہ وہ بے حیائی والی باتیں نہ سنے، اپنے دل میں ایسے خیالات جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دے جو کہ جو ہے وہ ان معاملات میں شامل ہوتے ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جذبہ رہنمائی کرتا ہے امیر سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول۔ آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، موضوع سے متعلق بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، بھائی بہن بعض اوقات بن جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ دوستی اگر آپ نے کسی سے کرنی ہے تو اپنی ہمشیرہ سے دوستی کر لیں، اپنی والدہ سے دوستی کر لیں، دوستی ہی کرنی ہے۔ اسلامی بہن کو، اسلامی بھائی کو دوستی کرنی ہے، اپنے بھائی سے دوستی کر لے، اپنے والد صاحب سے دوستی کر لے۔ کیا ان سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ انسان نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد صاحب سے اچھا اس طرح کا مطلب فرینڈ شپ والا معاملہ ہوگا اور بندہ ان سے بات کہے گا، ان سے سنے گا، یا اپنے بھائی سے کہے گا یا بھائی سے سنے گا، یا کسی متقی اور پرہیزگار شخص کو بندہ اپنا رفیق بنائے گا، تو وہ اگر بندہ کوئی الٹا کرنے کا سوچے گا نا تو وہ کرنے سے منع کریں گے، تو وہ بندہ نہیں کرتا۔ میرا یہ چھوٹا سا ایک ناقص ذہن ہے کہ آپ وہ دوستی اور وہ محبت جس کے دریا آپ باہر بہانے پر سوچ رہے ہیں، یا کسی کو اس طرح سوشل میڈیا پر دوستی کر کے بہن بھائی یا بھائی بہن مطلب باندھ رہے ہیں، تو جو اپنے بہن بھائی ہیں ان پر توجہ دیں گے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، حسن سلوک بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ باہر تو بہن بھائی اور بھائی بہن اور دوستی اور یہ اور وہ، اور گھر پہ حال مطلب بندہ کسی کو دیکھے نا، بہنیں ہیں تو وہ ایک بہن بولے میں صفائی کرتی ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں کرتی، دوسری بولے میں برتن دھوتی ہوں یہ کھانا نہیں پکاتی، وہ بولے میں کھانا پکاتی ہوں اس سے تو جو ہے وہ کوئی اور کام نہیں ہوتا، بستروں کو جو ہے وہ سیدھا نہیں کرتی، صفائی نہیں، اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ تو یہ کرنے کی بجائے اپنی وہ محبتوں کے درگاہ جو آپ نے باہر جو ہے وہ انڈھیلنے ہیں ان لوگوں پر جن سے کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی واقفیت نہیں، اور پھر شریعت مطہرہ نے اس طرح کی محبت
ان لوگوں سے رکھنے کا درس بھی نہیں دیا، تو وہ جو بھائی بہن والی محبت ہے، جو آپ کے ریئل بھائی بہن ہیں، ان پر وہ دریا بہائیں تو انشاءاللہ آپ اس کا فیض بھی پائیں گے۔ سلمان بھائی اس میں جو ہے نا وہ ذہن بننے والی بات ہے جی، کہ انسان کا ذہن بنے تب یہ کام جو ہے جو آپ نے فرمائے وہ سب پر وہ عمل پیرا ہو۔ تو اب یہ ذہن ملے کہاں سے؟ جی، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب کا سرکل جو ہے وہ کیا بنایا ہوا ہے۔ صحیح۔ اب اگر آپ مدنی ماحول کا حصہ ہوئے، دعوت اسلامی والوں سے آپ کنیکٹڈ ہوئے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک 12 روزہ کورس کروایا جاتا ہے، جو امیر اہل سنت کا ایک بہت زیادہ پسندیدہ کورس بھی ہے۔ اس میں باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ نظریں نیچی کر کے چلنے کی باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اب یہ جب آپ آئیں گے، مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، اسلامی بھائیوں سے کنیکٹڈ ہوں گے، تو آپ کو جو یہ ذہن ملے گا، عادت میں شامل ہوگی، تو انشاءاللہ یہ آپ کو پھر جب یہ ذہن ملے گا تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور عمل کرنے کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آقا کی حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی، امیر اہل سنت نے بات جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے فضولیات و گناہوں سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو فضولیات و گناہوں سے بچائیں، یہی کفل مدینہ ہے۔ ایک اور شعر بھی ہے نا، یا الہی رنگ لائیں یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری یہاں ایک اور بات بھی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین میسج کے اندر، تو اس کا مطلب میں یہ کہہ دوں کہ اسلامی بھائی شوہر ہے تو وہ اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کا تعارف نہ کروائے، جی یہ میری بیوی ہے، یہ آپ کی بھابھی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ کام نہ کریں۔ اگر کسی کا ذہن ہے حیا کا تو اس کے اندر اگر شوہر کا ذہن حیا کا ہے تو بیوی کو جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، اور اگر بیوی کا ذہن جو ہے وہ حیا کا ہے تو شوہر کو اس کا تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ ایسے ہی خام خواہ اس طرح کے معاملات کرتا رہے۔ الحمدللہ کہ ہمارے مدنی ماحول میں بھی دوستیاں اسلام کی آپس میں ایک دوسرے سے فرینڈشپ ہوتی ہے، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے۔ اب میرے بھی الحمدللہ جسے خلیل بولیں وہ بھی مطلب ہیں الحمدللہ، لیکن ایسا اسلامی بھائیوں کی ہاں ہماری جن سے دوستی ہے، ہماری اسلامی بھائی سے دوستی ہے، اس کے گھر والوں سے دوستی نہیں ہے۔ دوست کس کا ہے؟ مطلب اگر میرا کوئی دوست ہے، رضوان بھائی ہیں، یوسف بھائی ہیں، ہم ساتھ سلسلے میں بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ملتے رہتے ہیں، اراکین شورا ہے، دیگر اسلام بھائی جو سلسلے میں آتے ہیں، الحمدللہ ایک اچھا آپس میں معاملہ ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی باتیں، جی میری گھر والی تو فلاں کی گھر والی تو، یہ باتیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی سوچ کا فیضان ہے کہ ہمارے اس میں معاملات نہیں ہوتے۔ تو برائے کرم
یہ میسج آیا تھا تو اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر عورت کا ذہن ہے حیا کا، بیوی کا، بچوں کی ماں کا ذہن ہے حیا کا، تو شوہر جو ہے وہ تعاون کرے اور ایسے کام پر مجبور نہ کرے کہ جو بے حیائی والا کام ہے، ایسے ہی جیسے دوستیوں والے معاملات ہیں۔ اصل میں ایک اور یہ میرا دوست ہے تو یہ میرا یہ ہے تو یہ میرا پارٹنر کاروبار کا اس میں جو ہے نا شراکت دار ہے تو یہ ہمارا ہمسایہ ہے تو یہ ہمارا فلاں جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں۔ اب تو معاذ اللہ سلمان بھائی یہاں تک ہو گیا ہے کہ بسا اوقات مطلب بندہ نہ چاہتے ہوئے مطلب جو ہے نا وہ مجبوراً وہاں سے اس کو کوئٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بزنس میٹنگز میں گئے ہوئے ہیں وہاں پر اپنے محرومات کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اپنی بچوں کی والدہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور بڑے ہی مزے سے اس کو فخر کے ساتھ تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ میری جو ہے وہ بیوی ہے، مائی وائف، اس طریقے سے جو ہے نا اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے لا کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ ان کا تعارف کروائیں گے تو آگے چل کر اس میں فتنہ ہی ہونا ہے، فتنہ ہی بند، فتنہ ہونا بھی ہے اور فتنہ ہو بھی رہا ہے۔ حدیث پاک میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، یعنی جب حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے نا تو بندہ بے باک ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض باتیں تو اتنا، یعنی میں نے خود سنی تو ایک دم یعنی جس کو بولے نا اچھل پڑا نا کہ یار اتنی یعنی کہ برا حال ہو گیا ہے۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب جو ہے وہ عورتیں پردے میں رہتی تھیں اور مرد ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے تھے نا، جب حیا ہوتی ہے نا تو بہو بیٹیاں وہ پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی کہ حیا کا اس کے اندر فائدہ بھی ہے اور بے حیائی کا نقصان بھی اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو ہے وہ فاقوں پہ فاقے آنے لگے، گھر پہ کچھ کھانے کا نہیں تھا، آپ کے بچے جو ہے وہ بھوک سے تل ملا رہے تھے، رو رہے تھے، تو ان کی بڑی بیٹی جو ہے وہ چپکے سے باہر نکلی، بڑا بناؤ سنگار کیا کہ کوئی مجھے گناہ کی دعوت دے گا تو میں اس کی گناہ کی دعوت قبول کر کے کچھ رقم لے کر اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ صبح نکلی، شام کو گھر واپس آئی تو ان بزرگ نے پوچھا بیٹا سارے دن کہاں رہی؟ کہا حضور سمجھ نہیں آئی، میں تو آپ کو بتاتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے لیکن میں تو گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی، لیکن اتنا میں نے لباس بھی اس طرح کا پہنا تھا اور بہت بن ٹھن کر نکلی تھی، لیکن مجال ہے جو کسی مرد نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھا ہو۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی میں کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو آج کوئی مرد میرے بیٹی کی طرف کیسے نظر اٹھا کے دیکھ سکتا؟ بڑی پیاری بات کہی آپ نے، کما تو دین جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہاں ایک اور بات بھی کر دیں یوسف بھائی، ایک تو ہم نے کر دی، یہاں یہ بھی اسلامی بہنیں بھی نہ بتائیں یہ میری سہیلی ہے، ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے تو ہم فلاں جگہ پر ساتھ ہوتے تھے، یہ ہماری ہمسائی تھی تو یہ تھا یہ وہ تھا، یہ کام اسلامی بہنوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، تو شرم و حیا کا معاملہ اپنانا چاہیے۔ آپ یوسف بھائی بات کمپلیٹ کریں۔ دین کا کیا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا سلمان بھائی کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے پاس جو ہے وہ جایا کرتے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ اس بزرگ نے آپ کو فرمایا کہ طاق سے جو ہے وہ فلاں کتاب لے آؤ۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور وہ طاق کہاں ہیں؟ وہ بزرگ نے بڑا تعجب فرمایا کہ اتنے ٹائم سے آ رہے ہو تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ طاق کہاں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ علی جا مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لہٰذا میں نے وہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ طاق کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اس میں مدنی پھول یہ ملتا ہے کہ آج اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ہمارا جانا ہو تو سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا اس کے گھر کا پورا آپریشن کرنا ہے۔ صحیح۔ او بھائی یہ پردے تو وہی والے نہیں ہیں جو پچھلے بار آیا تھا تو بھی لگے ہوئے تھے، یہ صوفے وہی والے تو نہیں ہیں یار، یہ صوفوں کا کلر خراب ہو گیا، ابھی تک چینج نہیں کیا، گھر کا کلر خراب ہو گیا، گویا گھڑی دیکھیں آپ کی، گھڑی کا ٹائم بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ سیل تو ڈلوا لیا کرو یار۔ جس کے گھر پہ آئے وہ کہے کہ بھائی میں مہمان بلایا ہے کہ انسپیکٹر بلایا ہے، پورے گھر کا میرا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا۔ تو اس میں ہمارے بزرگان دین کا کیا کردار ہوا کرتا تھا کہ ماشاءاللہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ کیا بات۔ اٹھے نہ کبھی بھی گناہ کی جانب، اٹھے نہ کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کرم سے ہو
عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب۔ یہاں میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، اس کو پھر انشاءاللہ رضوان بھائی اور یوسف بھائی سے بھی کیری آن کروائیں گے، مدنی پھول لیں گے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے حیا سکھائیں، اپنے بچوں کو ابھی سے حیا سکھائیں۔ اور بچوں کو کس طرح سے بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے بات آئے کہ یہ ٹائم ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ بچوں کو کون بے حیا بنا رہا ہے، ہم کے بچوں کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر اس موضوع کو بھی لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عثمان غنی کی منقبت بھی آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ شہزادہ امیر سنت کی آواز میں۔ جی پہلے کالز پھر آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند غزالی کابینہ کے شہر کھیڑا سے محمد شکیل اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ بہاری جان فضا تم ہو۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی سلمان بھائی کیا حال ہے؟ محمد انیس بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا ہی پیارا اور انفارمیٹیو ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، اس شاک میں کیا رنگ ہو ویسے کرنی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے محبوب دیکھ بھی رہے ہوں۔ جی بالکل ممکنات میں سے ہے جی، کیوں نہیں۔ جی سلمان بھائی، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت بہترین سلسلہ ہے۔ میں ذوالقرنین اتاری ڈویژن ٹنڈو محمد خان سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع حیا، ماشاء اللہ۔ نعت خوان اسلم بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنائے۔ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا ہمیں دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا ہمیں دربار نبی سے، افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا ہمیں دربار نبی سے، آقا کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، الفت ہے مجھے کہ سوئے خمدار نبی سے، الفت ہے مجھے کہ سوئے خمدار نبی سے، اب رو پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، اب رو پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، کاش آئے بلاوا ہمیں دربار نبی سے۔ آمین اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں اس کو مینشن کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے
کہ بعض کلام تو یہ فوراً شامل کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے جاننے والے ہوں تو فوراً کر لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میرے جاننے والے کرتے ہیں الحمدللہ کالز اور میسیج کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن قصداً ان کا پہلے نمبر ہو. یہ بعض اوقات کوئی فرمائش ہوتی ہے، کوئی کلام ہوتی ہے، وہ دل میں جا کے لگ جاتا ہے، اور جب وہ دل میں جا کے لگتا ہے تو خود بخود اس کا پڑھنے کو دل کرتا ہے. یہ اس پہ بعض اوقات بندہ مجبور ہوتا ہے، میں مجبور ہوں اس پر، معافی کا آپ سب سے خواستگار ہوں جن کی فرمائشیں رہ جاتی ہیں. جی مزید کالز دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجد علی فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ یا بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. میں ہند کے شہر ادے پور سے بول رہا ہوں. مجھے سلمان بھائی ماشاءاللہ میں روز آپ کا کھلے آنکھ صلی اللہ دیکھتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میری نعت خواجہ سے یہ گزارش ہے کہ مفتی اعظم ہند کا وہ کلام سمجھے، کچھ ایسا کر دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. یہ ہے جناب علی کلام کا شعر. ماشاءاللہ. مرحبا. آپ کا ادے پور سے کال کرنا. مدینہ. میں محمد یوسف عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سننی ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. دعا مناجات کے اشعار ہیں، یہ سننے آپ کو. مرحبا. جی میرا نام وسیم اختر ہے، ضلع جنگ سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ کلام سننا ہے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہو گئے. سبحان اللہ. جی سلمان بھائی، میں محمد ایاز صدیقی سکھر سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ سلسلہ صلی اللہ کہتے کہتے میں آن ایئر دیکھ رہا ہوں. برائے کرم ناتھان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کیا بات. جی یہ بھی عطا ہوتی ہے، ہو جائے گی ابھی. نہیں جس طرح یہ ان کا ماشاءاللہ بولنے کا انداز تھا نا، جی بڑا میٹھا اور ماشاءاللہ اللہ برکت دے. جی سلمان بھائی کا سلسلہ ہم بڑے شوق سے سب گھر والے دیکھتے ہیں. مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ اپیل ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میسیجز بھی ہیں. سلمان بھائی آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ مدنی چینل کی بدولت بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں. آمین. کلام سنا دیں اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. ٹھیک ہے جی. مرحبا. معین قادری بھائی ہیں اسلام آباد سے، ان کا میسج ہے. مرحبا. یہ جی لاہور سے میسج کر رہے ہیں، ان کی بھی فرمائش ہے. مرحبا. میرا نام رب نواز اتاری ہے. آپ کا میسج بھی رب نواز بھائی. مرحبا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہے جی لاہور سے ایک اور میسج ہے. مرحبا. خانپور سے میسج ہے بنت اکبر اتاریہ کا میسج. اور میسج ہے ارشد بھائی علی شیر وائیں. ٹھیک ہے، ملتان شریف سے. مرحبا. آپ کا میسج کرنا. موضوع آج کا بہت اچھا ہے، شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. باب المدینہ کراچی سے وسیم بھائی کا میسج ہے. مرحبا. سندھ کے شہر محبت ڈیرو سے میسج ہے. نام کیا ہے جی؟ ذیشان علی راجپوت. مرحبا ذیشان بھائی آپ کا میسج. حسن رضا اتاری بھائی کا میسج ہے. مرحبا حسن بھائی آپ کا میسج کرنا. اور ہے جی سلمان بھائی سے بہت اچھا ہے، مجھے کلام سنا دے بلغ العلا کمال ہی. واہ. عمران بھائی کا میسج ہے. یہ کہاں سے ہے یہ مینشن اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اکرام اتاری بھائی ہیں. کہاں سے ہیں جی؟ میلاد آباد کھریاں والا سے. ٹھیک ہے جی. گجرات سے میسج ہے عثمان بھائی کا. مرحبا عثمان بھائی آپ کا میسج کرنا. اور میں ابرار کراچی سے. آپ کا شو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ ابرار بھائی جی. ویسے ہم لفظ سلسلہ جو استعمال کرتے ہیں، پروگرام بھی نہیں کہتے. شو جو ہوتا ہے وہ شو ہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں شو سے محفوظ ہی رکھے. جی یوسف بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا تھا باقی تو فرمائشیں بہت ساری آ رہی ہے، لیکن جو اپیل آئی ہے اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے. ویسے جی اپیل میں یہ مینشن کرنے والا تھا، آپ نے بات لے لی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ ہیں جی کافی سارے میسیج شامل کیے ہیں نعت خانوں سے. اس پر انشاءاللہ
کچھ کلام سن لیتے ہیں. شہزادہ میرے سنت کی منقبت شامل کرتے ہیں یہاں بھی. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. جی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی. کئی دن تک رہے معصور بے دانا بے پانی، کئی دن تک رہے محسود بے دانا بے پانی. شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، میری تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی. نبی کے نور دو لے کے وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے. انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، میری تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی. نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت. کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی، کہا قرآن نے دستے نبی کو دست یزدانی. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا ہے فیض عثمانی، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، جنہوں نے ہمیں فیضان صحابہ سے بھی مالا مال فرمایا ہے اور محبت اہل بیت سے بھی معمور فرمایا ہے. اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے. کچھ آپ کی فرمائشیں تھیں، دو فرمائشیں پوری کر لیں، گھڑی کہہ رہی ہے ٹائم از گوئنگ ٹو اینڈ. ایک اپیل ضرور پوری کرنا چاہیے. اپیل بھی جو تھی وہ اس کو بھی شامل کر لیں. جی مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ مدینے کا نیا
ہے عطار وہ قسمت قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو میرے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میرے مدینے میں ہوا کرتے ہیں MashaAllah, مرحبا جی. ٹائم از گوئنگ ٹو اینڈ. وٹ یو ول سے یوسف بھائی آخر میں کیا کہیں گے؟ اس میں سلمان بھائی دیکھیں آپ نے جو کہا تھا کہ اپنے بچوں کو ہم نے با حیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا کردار کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا ہے. صحیح. تو اگر ہم با حیا ہوں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ با حیا ہوں گی. ماشاءاللہ, مرحبا, واہ کیا خوبصورت بات کی یوسف بھائی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی رضوان بھائی. یہ ماڈرن کہہ کر نا جو بے حیائی کا بازار گرم ہو رہا ہے نا, یہ اس طرح کی جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ دور بدل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ مرد بھی نگاہ جھکا کر چلے, اور یہاں پر جو ہے وہ عورتیں بے باکی کے ساتھ جس طرح باہر نکلیں تو آپ کے سامنے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا یہ بے باکی جو ہے یہ کہیں تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجیے گا کہ کہیں آپ کی یہ بے باکی حیا کے معاملے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے کہیں آپ مصداق تو نہیں بن رہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر. یعنی آپ جو اتنے بے باک ہو گئے نا کہ بالکل کوئی ہے ہی نہیں. یعنی اتنا عجیب بات وہ سنی کہ عورتیں مردوں سے گلے ملنے کا جو ہے نا, گلے ملنے کے تو آپ کیسے کر کے پھر آیا کہ ہاتھ ملانے, اب گلے ملنے والا جو ہے نا وہ اس طرح کے وہ کلچر وہ مغربی تہذیب میں جو تھا, یہ مسلمانوں کا تو کلچر ہی نہیں ہے نا. تو تھوڑا غور کر لیجیے گا کہ کہیں اس حدیث کی آپ مصداق تو نہیں بن رہے. اللہ محفوظ فرمائے. اگر با حیا بننا ہے, اپنے نسلوں کو با حیا بنانا ہے, اپنے بچوں کو با حیا بنانا ہے, اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے. مدنی چینل کو اپنے گھر میں جو ہے وہ چلانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی نامات پر عمل اپنا معمول بنانا ہے. اور مدنی کورس جو ہے 12 روزہ مدنی کورس, اس میں شرکت کرنے کی اور وہ کورس کرنے کی نیت بنانا, یہ بھی ایک اچھا ذریعہ بن سکتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری, کھلے آنکھ صلی علی کہتے